औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी डिबेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं TTV। नाज़रीन, हमारी शुरू दिन से ये कोशिश है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान के जितने भी इशूज़ हैं उनको अपने इस प्लेटफार्म के ज़रिए से, अपने इस दी डिबेट टॉक के ज़रिए से गिलगित बाल्टिस्तान के इशूज़ को हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2020, इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो या चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ हम नशस्त रखते हैं और उनके ओपिनियंस को जानने की कोशिश करते हैं और आप तक दिखाते हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान के मारूफ़ कानूनदान भी हैं और एक हिस्टोरियन तारीख़दान भी हैं। इसके अलावा जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर आर्टिकल्स के ज़रिए से नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे जो है वो अपनी ओपिनियन को वहाँ पे शेयर करते हैं। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है वो इनका एक रोल रहा है। सबसे पहले हम जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और यकीनन हम ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रोफेशनल जो प्रोफाइल है, पॉलिटिकल जो आपकी प्रोफाइल है, इस हवाले से थोड़ा आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन अपने हमारे व्यूवर्स को आप कुछ बता दें। शुक्रिया जनाब, आपने ज़हमत की और मैं पहले से ही कायल हूँ और मुतरफ़ हूँ कि आपका ये इदारा जो है DTV और माउंटेन पास सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को ख़ुसूसन आइनी हुकूक़ के बारे में जिस तरह से आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं और जिस तरह से आप उस इशू को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मेरे सियासी कैरियर की आपने बात की, तो मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया था, उसके बाद मैंने वकालत शुरू की गिलगित बल्तिस्तान में। तो एक स्टेज पे मुझे सियासत में भी इन होना पड़ा, एक्टिव सियासत में 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा। एक दफ़ा मैं हार गया हल्का 3 से और दूसरी दफ़ा मैं वहाँ से मेंबर इलेक्ट हुआ। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मेरा नेचर जो है, मैं प्रोफेशनल लॉयर था, तो मेरा नेचर सियासतदानों जैसा नहीं था। तो अच्छा, मैंने सोचा कि मैं सियासत को खिराबात कहूँ और अल्लाह ताला ने बड़े पॉजिटिवली अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। जब मैं सिटिंग मेंबर था तो ये मुझे चांस मिला कि मैं अपने प्रोफेशन में ही इन हो जाऊँ और जुडिशरी में मुझे इंडक्ट किया गया चीफ़ कोर्ट में, और वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गया और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद में, जैसे कि आपने फरमाया, मैं अपने कलम के ज़रिए थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है उसके तहत मैं भी आप लोगों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक़ के बारे में इस मज़लूम कौम के लिए इसकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है या जो कुछ मैं समझता हूँ, जो मेरे नज़रियात हैं, जिस तरह से हमें आइनी हुकूक़ से महरूम रखा गया 73 साल तक, उन इश्यूज़ पे जैसे आपने फरमाया मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और इंटरव्यूज़ भी दे रहा हूँ और मैं कलम के ज़रिए मैं इस इलाके की खिदमत करना चाहता हूँ और अभी मैं कोई एक्टिव सियासत में नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब, हम गिलगित बाल्टिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इस पे जाने से पहले और अभी वफाक कोई सेटअप देने जा रही, इससे पहले हम ओवरऑल थोड़ा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जाते हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान की जो हिस्टोरिकल जो पोजीशन है या जो स्टेटस है, इस पे थोड़ा आप कुछ रोशनी डालें इस हवाले से। इस पे मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं और मुख्तसरन ये है ना कि गिलगित बल्तिस्तान एक रीजन रहा है तारीख़ में जो इंडिपेंडेंट रहा है। मिड 18 सेंचुरी से पहले की बात कर रहा हूँ, 1846 से लेके 1850 तक या उसके बाद 1947 तक पहली दफ़ा के बाहर का कोई रूल करने वाला महाराजा, जो कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का रूलर था, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करके इस पे वो कामयाब हुआ, इस पे कब्ज़ा किया और 47 तक वो हुक्मरान रहा। उससे पहले
یہ علاقہ جو ہے بالکل اس کی ڈیفائنڈ ٹیریٹری تھی، جس میں یہاں کے لوکل راجاز حکمران ہوا کرتے تھے، اور یہاں کے لوکلز خود ہی ایک انڈیپینڈنٹ ریجن کی شکل میں یہ ہمیشہ آزاد رہا۔ اور ڈوگرا رجیم کے بعد بھی جہاں تک میری نالج ہے، ڈوگرا رجیم کے بعد بھی یہ علاقہ، یہ ریجن گلگت بلتستان کا جو ڈیفائنڈ ٹیریٹریز کے اندر ہے، باؤنڈریز کے اندر ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا ٹیریٹوریل پارٹ اس وقت بھی نہیں رہا جب مہاراجہ کشمیر یہاں پہ حکومت کر رہا تھا۔ مقبوضہ وہ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا بھی وہ بھی ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری کے اندر تھے، باؤنڈریز تھی ان کا اس اسٹیٹ کے ان باؤنڈریز کے اندر کبھی نہیں رہا ہے۔ مہاراجہ کشمیر نے حملہ کیا، اگر فرض کرے وہ ذرا آگے بڑھ جاتا، افغانستان پہ قبضہ کرتا، تاجکستان پہ قبضہ کرتا، تو کیا وہ بھی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہوتے؟ جس طرح اس کی مثال میں اس طرح دے دوں گا کہ برطانیہ کی حکومت نے تقریباً آدھی دنیا پہ حکومت کی، کولونیل سسٹم نافذ کیا جنگ کے ذریعے، بائی فورس۔ اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اس میں کشمیر بھی شامل ہے، اس میں مڈل ایسٹ کی ریاستیں بھی کچھ شامل ہیں، نیپال شامل ہے، اس میں پورا سب کانٹیننٹ پہ ہم قبضہ کیا۔ لیکن برطانیہ کی جو ٹیریٹری تھی وہ مخصوص ڈیفائنڈ ٹیریٹری تھی۔ برطانیہ، جس کو برطانیہ کہا جاتا ہے، برٹش اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہ اس کی ڈیفائنڈ ٹیریٹریز تھی۔ جب حالات ایسے ہو گئے، انہوں نے دنیا پہ قبضہ کیا، دیگر ممالک پہ قبضہ کیا، اور پھر جب کولونیل سسٹم ختم ہوا تو وہ برطانیہ کی جو ٹیریٹری تھی اس کے اندر اس کی حکومت محدود ہو گئی۔ اسی طرح اگر مہاراجہ نے اس علاقے پہ قبضہ کیا، بائی فورس آیا، اپنی فوج کے ذریعے فوج کشی کر کے اس پہ قبضہ کیا، تو اسی طرح یہاں کے لوکلز نے فوج کشی کے ذریعے، لوکل فورسز نے اس مہاراجہ کشمیر کو یہاں سے بے دخل کیا، اور اس کا آخری گورنر جو تھا گنسارا سنگھ، اس کو اریسٹ کیا گیا۔ کرنے کے بعد اس کو مہاراجہ رجیم کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ 15 دن تک ایک آزاد خود مختار ریاست کی شکل میں ایک حکومت قائم ہو گئی، جس کا پہلا گورنر جو تھا راجہ شاہ رئیس خان صاحب تھے۔ اور پھر جب وہ گورنمنٹ موجود تھی تو وہاں سے پاکستان سے ان کی دعوت پہ یا جس طرح بھی ہوا، پاکستان نے اس علاقے پہ کنٹرول کیا، یہاں کے لوگوں کی خواہش کے مطابق کیا، کیونکہ وہ محمد عالم صاحب جو آئے تھے وہ کوئی لشکر لے کے نہیں آیا تھا، فوج لے کے نہیں آیا تھا، وہ یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آ گیا، اور یہاں کے نوٹیبلز نے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پڑی تک جا کے اس کو ریسیپشن دے دیا، اس کو لایا، اس کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، اور اس وقت کا ہمارا جو لوکل گورنر تھا اس نے اپنی جگہ اس کو بٹھایا، اور اس وقت سے 1 نومبر 1947 سے آج کے دن تک پاکستان کا کنٹرول اس علاقے کے اوپر ہے، اور لوگ پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، اور پاکستان سے اس علاقے کے لوگوں کی محبت کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ بہت زبردست آپ نے اس کو پورے سچویشن کو ڈسکرائب کیا۔ تو ایسی صورتحال میں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام پچھلے 73 سالوں سے جو ہے وہ اس کا پاکستان کا لیگلی جو ہے وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو مین سٹریم قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے کیا پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی جو ہمیں وہ اپنا ہم اس ملک کے جو ہے وہ شہری نہیں بن سکے ابھی تک؟ ہاں، یہ بات اب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یا پاکستان کی بدقسمتی یا اس خطے کی بدقسمتی، اس علاقے پہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ڈوگرا مہاراجہ کشمیر نے زبردستی قبضہ کیا تھا، فوج کشی کر کے قبضہ کیا تھا، اور زبردستی اس کو یہاں سے بے دخل کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی قسمت کو وابستہ کیا، لیکن
کشمیر ایشو کو بہانہ بنا کے آج تک 73 سال گزر گئے، ہمیں آئینی حقوق نہیں دیے گئے، بلکہ کالونیل سسٹم کے تحت، بیوروکریٹک سسٹم کے تحت اس علاقے پہ پاکستان نے حکومت کیا، پاکستان کی بیوروکریسی نے حکومت کیا، اور ہم سراپا احتجاج رہے ہیں اس 73 سال میں. ہماری ہر جنریشن جو ہے سراپا احتجاج رہی ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھائی ہم نے پاکستان کو دل سے اپنایا ہے، اور ہم پاکستانی ذہنیت رکھتے ہیں، اور ہم پاکستان کا حصہ ہیں، اور ہمیں پاکستان کے آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق دیے جائے. یہ ڈیمانڈ ہر دور میں رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں جو فیڈریشن میں حکومت کرنے والے لوگ اس خطے کی اہمیت کو، اس خطے کے میں بسنے والے لوگوں کی خواہشات کو، اور اس خطے کے جس طرح انٹرنیشنل اہمیت ہو گئی اس کو مناسب طریقے سے اس پہ سٹڈی نہیں کرتے ہیں. اور کیا کشمیر ایشو کی وجہ سے اس علاقے کو حقوق نہیں دیے جا رہے، انڈیفائنڈ پیریڈ تک حقوق نہیں دیے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ برداشت کریں گے؟ اور برداشت کریں گے کب تک کریں گے؟ آئینی حقوق کے بغیر کب تک رہیں گے؟ یہ کس حد تک برداشت؟ 73 سال تو ہو گئے، یعنی ایک صدی پوری ہونے کے لیے کچھ سال رہ گئے. تو لہٰذا پاکستان کو اور سوچنا چاہیے کہ اس خطے کے ساتھ آئینی حقوق کے ذریعے اس خطے پہ حکومت کی جا سکتی ہے، ورنہ مسائل پیدا ہوں گے. میں یہی گزارش کروں. اچھا، مسئلہ کشمیر کا جیسا کہ آپ نے بات کیا، اسی کی وجہ سے گلگت بلتستان کو پچھلے 70-73 سالوں سے جو ہے وہ صوبہ نہیں بنایا گیا، یا اس پہ قومی دھارے میں نہیں لایا گیا. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہمارا جو لنکیجز ہے اس پہ، پھر دوسرا کیا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جو ہم ابھی تک قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ آگے اس طریقے سے چلتا رہے گا کہ نہیں، کوئی وے آؤٹ نکلے گا؟ نہیں، انشاءاللہ. دیکھیں، مسئلہ کشمیر یہ پھر ہسٹوریکلی یہ ایک بدقسمتی ہماری رہی کہ اس وقت جب نہرو نے، جب کشمیر پہ تقریباً گلگت بلتستان کے فورسز جو گلگت بلتستان سے ڈوگرا رجیم کو نکال کے وہ آگے بڑھتے رہے، کشمیر کی طرف بڑھتے رہے، سکردہ کے راستے سے، استور کے راستے سے آگے بڑھتے رہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سری نگر ایئرپورٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے کوئی 12 میل رہ گئے تھے، تو سیز فائر کی گئی. اور اس کے بعد نہرو نے جب حالات دیکھے کشمیر میں کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے جو آزاد کشمیر کے جو فورسز اس پہ حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کو یہ لگا کہ انڈین آرمی کو شکست جب اس نے دیکھا، تو نہرو نے اس وقت یونو کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں پہ یہ اپلیکیشن دے دیا کہ اس کشمیر ایشو جو ہے وہ تھرو یونو حل کیا جائے. ٹھیک. اور اس وقت یہ ہوا کہ یونو نے سیکیورٹی کونسل، خصوصاً سیکیورٹی کونسل کی کئی قراردادیں ہیں، اس میں دو پوائنٹس جو ہیں وہ تسلیم شدہ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر ایشو پہ جو کنفلکٹ شروع ہو گئی تھی، اس کو ورلڈ سیکیورٹی کو تھریٹ قرار دیا گیا، یعنی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. دوسرا پوائنٹ جو اس میں تسلیم کیا گیا وہ یہ تھا، وہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں بسنے والی آبادی کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ پلیبیسائٹ جو اقوام متحدہ کے چھتری کے نیچے پلیبیسائٹ ہوں گے، آزاد اور فیئر پلیبیسائٹ ہوں گے، اس کے ذریعے فیصلہ کرے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان تمام قراردادوں میں یہ 2 پوائنٹس اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے تسلیم کیا ہے. لیکن نہرو نے
اس کو تسلیم کیا، مانا ٹھیک ہے پلیبیسائٹ کرائیں گے، پاکستان نے بھی تسلیم کیا، انڈیا نے بھی تسلیم کیا، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم نہرو کی نیت تو کا پتہ لگا کہ وہ ان قراردادوں پہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ انڈیا نے اس کنفلکٹ کو ایز کرنے کے بعد اپنا قبضہ مضبوط کرتے ہوئے 73 سال گزر گئے، ابھی تک ان قراردادوں پہ عمل نہ ہو سکا، نہ ہی انڈیا نے ان کو تسلیم کیا۔ اس وقت جب ٹھیک ہے جب یہ قراردادیں پاس ہو گئی تو اس وقت پاکستان نے یہ سوچا کہ گلگت بلتستان چونکہ ایک عرصے تک ڈوگرا رژیم کے تحت رہا ہے، تو اس پلیبیسائٹ میں ان کا بھی ووٹ لینے کے لیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے 1949 میں سردار ابراہیم، جو کہ نہ ہمارا صدر رہا ہے، نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ رہا ہے، نہ اس نے کبھی یہاں پہ حکمرانی کی ہے، تو اس کے ساتھ ایک کراچی کا پیکٹ کر کے اس کو بہانہ بنا کے گلگت بلتستان کو بھی کشمیر ایشو کے ساتھ اٹیچ کیا، اور اس خواہش کے ساتھ کیا میرے خیال میں کہ کہیں پلیبیسائٹ ہو تو گلگت بلتستان کا جو ووٹ ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں پڑے گا۔ اس بنیاد پہ کشمیر کے ساتھ ہمیں اٹیچ کیا گیا، ورنہ ہمارا کشمیر کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ اس بنیاد پہ کہ ڈوگرا نے ایک آدھی صدی یا ایک صدی تک زبردستی ادھر حکومت کیا تھا، اس کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے کوئی انٹیگرل حصہ ہیں یا پارٹ ہیں۔ اور اس غلط فہمی میں آج آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ گلگت بلتستان کوئی ریاست جموں و کشمیر کا کبھی حصہ رہا ہے، کبھی نہیں رہا ہے تاریخ میں۔ اس کو تو میں ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں، اور میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، کب تاریخ کے کس حصے میں، کس وقت اور کہاں پہ کیسے یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ رہا ہے، انٹیگرل پارٹ رہا ہے، کبھی نہیں رہا ہے، سوائے اس کے کہ ڈوگرا رژیم نے ان پہ بھی زبردستی قبضہ کر کے ریاست جموں و کشمیر جس کے ٹیریٹری کے اندر انہوں نے قبضہ کیا، جو ان کی باؤنڈریز تھی ان پہ قبضہ کیا۔ اسی طرح تاریخ کے کسی حصے میں ڈوگرا رژیم نے، مہاراجہ کشمیر نے، جس کو مہاراجہ کشمیر کہا جاتا ہے، اس نے اس علاقے پہ بھی قبضہ کیا، فورسفلی قبضہ کیا، فورسفلی اس کو نکالا گیا ہے۔ بس یہی ایک بات ہے، ورنہ یہ علاقہ ہمیشہ خود مختار رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم جسٹس ریٹائر مظفر علی صاحب سے گلگت بلتستان کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس، مسئلہ کشمیر، پھر اس کے بعد UNCIP کی جو ریزولوشن ہے اس پہ بات کر رہے تھے۔ جیسا کہ اپنا جسٹس ریٹائر مظفر علی صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کا جو ریلیشن ہے اپنا ڈوگرا رژیم میں گلگت ریاست جموں کشمیر کے ساتھ اس میں ریاست جموں کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کا جو تعلق ہے، اس پہ کہا کہ آپ نے اس پہ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے یا کوئی حصہ نہیں رہا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈوگرا رژیم کے اندر گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا جو ہے وہ تیسرا صوبہ رہا ہے۔ ایک چیز، پھر دوسرا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے تو ابھی تک جو ہے وہ گلگت بلتستان کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں یا قربانی کا ہم بکرا بن رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ جو معاہدے کراچی ہو گیا، پھر اس کے بعد UNCIP کی جو ریزولوشنز ہیں، ان تمام اس میں ڈائنیمکس میں، سچویشن میں، پھر آپ کیسے اس پہ ایلوبریٹ کریں گے، کیسے روشنی ڈالیں گے فردر؟ شکریہ جناب۔ یہ جو ایشو ہے نا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کبھی بھی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ نہیں رہا، تو اس میں تھوڑا سا یہ بڑا ڈیلیکیٹڈ پوائنٹ ہے۔ ٹھیک، اس کو اس طرح سے آپ سمجھ لینا، پاکستان ایک ملک ہے، بالکل، اس کی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ ہیں، بالکل، 4 صوبے ہیں، قبائلی علاقہ جات ہیں جو ابھی KPK میں ضم ہو گئے، اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے۔ اور میں نے برطانیہ کا مثال دیا،
برطانیہ کی جو ٹیریٹوریل باؤنڈری ہے وہ ڈیفائن ہے، وہ برطانیہ کہلاتا ہے۔ گو کی تاریخ میں برطانیہ نے تقریباً آدھی دنیا پہ قبضہ کیا، صدیوں تک حکومت کی، اس میں یہ پورا انڈیا شامل تھا، پورا برصغیر اس کے اندر تھا۔ لیکن وہ کولونیل سسٹم کے ذریعے قبضہ کر کے اس پہ حکومت ضرور کی، لیکن وہ جو برطانیہ جو کہلاتا ہے، ایک ملک ہے، ایک پاور ہے، ایک سٹیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے، اس کی ٹیریٹریز ڈیفائن ہے۔ جب اس نے اپنے مفتوحہ علاقے خالی کیے، چھوڑ دیا، تو وہ ادھر تک محدود ہوا جہاں ان کی ٹیریٹوریل ڈیفینیشن کے اندر جو برطانیہ کا ٹیریٹوریل وہ حدود ڈیفائن تھے، اس تک محدود رہا۔ برطانیہ اب بھی ہے، برطانیہ کل یا تاریخ میں، کل سے مراد میرا یہ ہے کہ تاریخ کے اندر برطانیہ نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، برطانیہ نے نیپال پہ حکومت کی ہے، برطانیہ نے مڈل ایسٹ کے کچھ علاقوں پہ حکومت کی ہے، لیکن آج برطانیہ جب ان کالونیز کو چھوڑ گیا تو برطانیہ اپنے جو ٹیریٹوریل حدود اس کے انٹرنیشنلی ڈیفائنڈ تھے ان کے اندر محدود رہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو شاید میں نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ ڈوگرا حکومت نے، ڈوگرا رجیم نے اس علاقے پہ قبضہ ضرور کیا ہے، لیکن یہ علاقہ ریاست جموں کشمیر کا ٹیریٹوریل حصہ نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا، بالکل ٹیریٹوریل حصہ نہیں رہا ہے۔ اس نے جب حکومت کی تو اس کو صوبہ تو بنانا تھا، صوبے کی شکل میں اس پہ حکومت کی، ایک گورنر راج اس در نافذ کیا۔ جب اس نے خود چھوڑ کے نہیں لیا، اس کو زبردستی یہاں سے بائی فورس اس کی فورسز کے ساتھ جنگ کر کے یہاں سے بے دخل کیا گیا، تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ کشمیر ایک سٹیٹ جس کی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ تھی اس پہ وہ حکومت کر رہا تھا، اس پہ وہ کیسے حکومت کر رہا تھا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریاست جموں و کشمیر جس کی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ تھی اس کے اندر وہ حکومت کر رہا تھا، حکومت کر کے وہ مضبوط ہو گیا۔ اس نے اگر ایگریشن کر کے کسی اور علاقے کو قبضہ کیا، جیسے کہ گلگت بلتستان پہ قبضہ کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک سسٹم کے تحت یہاں حکومت کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ علاقہ کشمیر جو کہ ابھی 3 حصوں میں تقسیم ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، لداخ وغیرہ وغیرہ، اس ریاست کے ٹیریٹری میں گلگت بلتستان کی جو بھی ٹیریٹری تھی وہ اس کے ڈیفینیشن میں نہیں آتا کہ یہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہو۔ لیگلی میں یہ بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل لا کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر اس فارمولے کو مانا جائے کہ اگر تاریخ میں کسی ملک نے کسی اور خطے پہ حکمرانی کی ہے، قبضہ کیا ہو، اور وہ اس سے یہ ڈیفینیشن دیا جائے کہ چونکہ تاریخ میں برطانیہ نے انڈیا پہ حکومت کی ہے، آج برطانیہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، برطانیہ کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ برصغیر میں ہم نے تاریخ کے ایک حصے میں حکومت کی ہے، اس پہ قبضہ کیا ہے، تو لہٰذا وہ برطانیہ کی ٹیریٹری میں شامل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اس طرح جیسا کہ آپ نے معاہدے کراچی کی بات کیا، معاہدے کراچی میں بھی کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس معاہدے میں ہمیں جو ہے وہ شریک کیا گیا، نہیں کیا گیا؟ کیا ہمارے مستقبل کا فیصلہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اور اس کی کیا سٹیٹس ہوگی؟ ہاں، یہ 1949 میں جو کراچی میں معاہدہ ہوا، وہ ایک اس کو یہ کہنا کہ وہ ایک مذاق کیا گیا تھا اپنے ساتھ ہی، جو فریقین اس میں تھے نا، انہوں نے اپنے ساتھ ایک مذاق کیا تھا۔ اس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی تو نہیں تھی؟ میں آتا ہوں اس پہ، انہوں نے اپنے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اور جو ایگریمنٹ کے لیے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ قانون کے مطابق ہوتا ہے، کنٹریکٹ ایکٹ موجود ہے، 2 ملکوں کے درمیان بھی ٹریٹیز ہوتی ہیں، 2 ریجنز کے درمیان بھی ہوتی ہیں، 2 ڈسٹرکٹس کے درمیان بھی ہوتے ہیں، 2 انڈیویجولز کے درمیان بھی ہوتا ہے معاہدہ کی انگریڈینٹس یہ ہیں کہ اس میں فری کنسنٹ ہو،
فریقین کے درمیان ہو، دو فریق ہوں ان کے درمیان ہو ان کی رضامندی اور رضامندی سے ہو۔ اب آ جائیں کشمیر کراچی پیکٹ پہ، دیکھیں 1947 میں 1 نومبر کو ہم نے آزادی کا اعلان کیا اس خطے کے اندر، مہاراجہ فورسز کو یہاں سے بے دخل کر کے آزادی کا اعلان کیا، اور 15 دن تک ہماری حکومت رہی، وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، بالکل، اور وہ ایک گورنر رہا ادھر۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی محمد عالم ایز پولیٹیکل ایجنٹ پاکستان کا نمائندہ آ کے اس نے یہاں پہ حکومت کی۔ کب؟ 47 میں ہی شروع ہوئی حکومت پاکستان کا جو ساورینٹی تھی وہ ادھر نافذ کیا گیا 47 میں۔ 49 میں وہ آزاد کشمیر کے سردار ابراہیم کو بلا کے گلگت بلتستان کا بھی نمائندہ شو کر کے، حالانکہ کبھی ہم دیکھیں 47 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ہم آزاد کشمیر یا آزاد کشمیر ہمارا حصہ نہیں رہا ہے، نہ ہم ان کے حصہ رہے ہیں۔ سردار ابراہیم آزاد کشمیر پہ حکومت کر رہا تھا ایز اے پریزیڈنٹ، گلگت بلتستان پہ نہیں کر رہا تھا۔ گلگت بلتستان میں جو ساورن اتھارٹی تھی وہ پاکستان خود تھا۔ اب پاکستان کا نمائندہ سردار ابراہیم کو بلا کے گلگت کے بارے میں بھی ایک معاہدہ سائن کرتے ہیں دونوں مل کے، اور آزاد کشمیر کے بارے میں بھی سائن کرتے ہیں، اور اس میں کہا کیا گیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے نا، ہر ایک حوالہ دیتا ہے وہ کراچی پیکٹ کے بارے میں، اس میں بھی سردار ابراہیم سے یہ ریٹیفائی کرایا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کا کنٹرول جو ہے، ڈیفنس گلگت بلتستان کا، کرنسی اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پاکستان، ڈائریکٹ پاکستان کے ہاتھ میں رہے گا۔ وہ تو پہلے سے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کراچی میں معاہدہ ہوا پاکستان اور آزاد کشمیر کے صدر کے درمیان، آزاد کشمیر کا صدر جو ہے وہ ہمارا صدر نہیں تھا، اس کی صدارت کی جورسڈکشن کوئی ثابت تو کرے نا کہ گلگت بلتستان تک ایکسٹینڈ تھا، نہیں، ادھر ایک پولیٹیکل ایجنٹ تھا جو پاکستان کا نمائندہ تھا، تو وہ معاہدہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی قسمت کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، یا اس کے آئینی حقوق کے بارے میں، یا اس کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، تو گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ جاتا۔ جس طرح آزاد کشمیر سے کوئی نمائندہ آیا تھا، وہ ان کا پریزیڈنٹ تھا، ان پہ تو بائنڈنگ ہے، وہ ہم پہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ لیکن ہے کیا اس میں؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اس نے اگر فرض کرے، سپوز کرے، فار آرگومنٹ سے کہ یہ بات کریں کہ اگر یہ کشمیر کے ساتھ کوئی وابستگی اس علاقے کا کی اس وقت تھا بھی، تب بھی انہوں نے کہا، انہوں نے تو ایڈمنسٹریشن اس کے حوالہ کیا، پاکستان کے حوالے کیا۔ اس بنیاد پہ 1995-94 کی باتیں ہیں، جو ہمارے محترم ملک مسکین صاحب، جو کہ اس علاقے کا ایک بہترین شخصیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اس سال وہ وفات پا گئے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن لے کے گئے۔ اس میں انہوں نے یہ استدعا کی، یہ ریمیڈی مانگا کہ چونکہ یہ جو گلگت بلتستان کا خطہ ہے، یہ کشمیر سٹیٹ سے وابستہ ہے، اور اس کی ایڈمنسٹریشن سردار ابراہیم نے 1949 کے معاہدے کے تحت پاکستان کے حوالے کیا ہے، لہٰذا ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ اب اس معاہدے کو منسوخ کیا جا کر آزاد کشمیر کی حکومت فوری طور پر گلگت بلتستان کا کنٹرول پاکستان کی حکومت سے اٹھا کے اپنے کنٹرول میں لے لے، اور پاکستان کا جو کنٹرول ہے وہاں پہ فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ اس پہ